बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर आपके सामने बन्नू से रखते हैं। इस वक्त जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त भी बन्नू में लड़ाई जारी है। बन्नू में दहशतगर्दों ने इस वक्त जो बन्नू कैंट है उस पर हमला कर रखा है। ये हमला इफ्तार के कुछ देर बाद या ऐन उस वक्त किया गया। 2 बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ियां और दहशतगर्दों से लेस ये हमला था जो बन्नू कैंट के ऊपर किया गया। और इस हमले के नतीजे में अभी तक जो इतलात हैं, ज़ाहिर है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक की इतलात यही है कि 9 के करीब मासूम पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। कुछ शहादतों का एक मस्जिद में से भी जो मालूमात है वो आ रही हैं, क्योंकि मस्जिद की छत गिर गई है। जब ये धमाका खेज़ मवाद जाके टकराया है तो एक मस्जिद की छत मुनहदम हो गई है, घरों की छतें गिरी हैं और लोग उस मलबे तले आकर शहीद हुए। अभी भी इस वक्त भी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो आग, धमाके, धुआं और गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है और वहाँ पर इस वक्त भी गुमसान की जंग है। सबसे पहले तो हमारी दुआएं हैं उन तमाम ख़ानदानों के लिए जो इसको इस वक्त भुगत रहे हैं, जिनके शहीद हो गए उनके लिए भी हमारी दुआएं और हमारा अफसोस। और जो हमारे बहादुर जवान इस वक्त दहशतगर्दों से नबरदज़मा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत करे और दहशतगर्दों को करार वाकई इसके अंदर शिकस्त दे। तो सबसे पहले तो हमारी दुआ, हमारा दिल, हमारे ख़यालात, हमारे एहसासात उन तमाम ख़ानदानों और उन तमाम विक्टिम्स के साथ जो इस वक्त इस दहशतगर्दी की लहर से, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो नबरदज़मा हो रहे हैं। अभी भी ये हमला इस वक्त जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये तो है उसकी कुछ इब्तदाई मालूमात जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इसके साथ ही आज ही होने वाली कुछ और दहशतगर्दी के वाक़यात, क्योंकि अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर रोज़ एक नहीं बल्कि कई दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और एक फ्रंट पर नहीं हो रहे, कई फ्रंट्स पर हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको बन्नू कैंट की बात बताई। अब आपको लेकर चलते हैं सीधा बलूचिस्तान, जहां ज़िला ग्वादर में नामालूम अफराद ने हमला करके 7 गाड़ियों को तबाह कर दिया और कोस्टल हाईवे पर पुलिस की एक चौकी को भी नज़र आतिश या तबाह कर दिया। वहाँ पर भी ये दहशतगर्दी का हमला हुआ था और BBC को जो वहाँ के सीनियर इंतज़ामिया हैं उन्होंने बताया है कि पसनी और माड़ा के दरमियान ये हमला जो है वो हुआ है और इससे वहाँ पर बेसिकली तो आमदो रफ्त को डिस्टर्ब किया गया है, सड़कें जैम की गई हैं। उसके साथ एक और ख़तरनाक हमला जो है वो आज कल्लात में हुआ है, जिसकी ज़िम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। और ये एक ख़ातून ने, कहा जा रहा है तो ये एक बम अपने साथ बांध कर एक इंडिविजुअल जो है उसने वहाँ पर धमाका कर दिया, जिससे अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि इसके नतीजे में एक शहादत हुई है और बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौजी काफ़िले को निशाना बनाया गया। अभी इसमें कितनी शहादतें हुई हैं, ये मैंने जैसे आपको कहा कि अभी जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसमें यही है कि एक शहादत हुई है, लेकिन अभी 100% ये नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे मानी खेज़ बात है वो ये है कि इसमें जो अपने आप से बम बांध कर जिसने ये धमाका किया है, फ़ौजी काफ़िले को कल्लात के अंदर टारगेट किया है, वो एक ख़ातून है। जी हाँ, ये चौथी गालिबन ख़ातून है जिन्होंने ये हमला किया है और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बलोच ख़ातून है। इनका नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसकी मुसद्दका इतलात नहीं है, तस्वीर भी आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये वाली ख़ातून है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये मुसद्दका इतलात नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये वही ख़ातून है या कोई और ख़ातून है। लेकिन यहाँ पर ये आपको याद करवा दें कि 2022 में ख़वातीन ने अपने आप के साथ बम बांध कर ये हमले करना शुरू किए थे। ये चौथी ख़ातून हमला आवर है जिसने अपने साथ बम बांध कर उड़ाया है। जी हाँ, चौथी, और ये बलूचिस्तान में ही हो रहा है और ज़्यादातर इसे बलोच लिबरेशन आर्मी जो है या उस तरह के जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो बाद में इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। तो जो पहली मेरा ख्याल ख़ातून थी उनका नाम शारी बलोच था और वो तो ज़ाहिर है बाद में लॉ इन्फोर्समेंट ने उसकी आइडेंटिटी भी कंफर्म की थी और तमाम की तमाम बातचीत आपके सामने रखी थी। आज वाली जो ख़ातून है उनका नाम भी चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मुसद्दका नहीं है तो ये हम आपको नहीं बता सकते। अब मैं इसमें दो पहलू जो हैं वो तज्ज़िये के आपके सामने रखने हैं, फिर हम इमरान खान साहब के बारे
میں آج بہت اہم اطلاعات ہیں اڈیالہ جیل سے، وہاں پر چلیں گے ان خبروں کی طرف۔ پہلی چیز تو یہ رکھنی ہے کہ ابھی اس وقت جب یہ حملہ کینٹ میں، بنو کینٹ میں جاری ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دعا میں نے کی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے، اچھا تو خیر کیا نکلنا ہے، پہلے ہی 9 شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن اللہ مزید پاکستانیوں کو، سویلین ہوں یا فوجی ہوں، ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ لیکن ایک طرف تو یہ حملہ ہوا ہے، 9 کے قریب پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو چکے ابھی تک کی اطلاعات، لیکن ٹیلی ویژن پر خبر کیا دی جا رہی؟ ابھی ARY کے اوپر میں نے خبر دیکھی، ظاہر ہے سیکیورٹی ذرائع سے خبر چل رہی تھی، ظاہر ہے ISPR فیڈ کر رہا تھا، تو اب وہاں پہ خبر کیا دی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ جی ہاں، اور اگلا لفظ یہ ہے کہ جب ان کا حملہ ناکام بنایا گیا تو انہوں نے پھر فرسٹریشن میں اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا دیں، اور جس سے وہ پھٹ گئیں، اور ساتھ والے کچھ گھروں کو جو ہے وہ نقصان ہوا، اور کچھ لوگوں کی شہادتوں کی بھی خبریں ہیں۔ اب مجھے اس مائنڈ سیٹ کی سمجھ نہیں آتی۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، جہاں بھی حملہ ہوتا ہے وہ تمام پاکستانیوں کی مشترکہ تکلیف ہے، فوجی انسٹالمنٹ پہ ہو یا وہ سویلین انسٹالمنٹس پر ہو، یا کوئی سویلین شہید ہو یا فوجی ہو، جسم تو ایک ہی ہے، حصے مختلف ہیں، تو تکلیف تو ایک جیسی ہے۔ تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اگر 9 لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں تو یہ حملہ ناکام کیسے ہے؟ پھر ہمارے کینٹ پر حملہ ہو گیا، بارودی مواد کینٹ تک پہنچ گیا گاڑیوں میں، تو پھر یہ حملہ ناکام کیسے ہو گیا؟ کامیاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ والی مطلب یہاں پر اس وقت کیونکہ یہ حملہ ابھی جاری ہے تو یہ کوئی وقت نہیں ہے اس طرح کی تنقید کرنے کا۔ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، اسی لیے ہم منہ کیوں نہیں بند رکھتے، ہم صرف فیکٹس کیوں نہیں بتاتے، ہمیں پروپیگنڈا کرنے کی اتنی عادت کیوں پڑ گئی ہے، ہمیں جھوٹ بولنے کی اتنی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ ہم واضح، بھلے اس پر بھی کسی نے آپ کو مجھے یہ بتائیے کہ کرٹیسائز کرنا ہے اس وقت یا نہیں کرنا، آپ سیدھا آئیے بتائیے کہ کینٹ پر حملہ ہوا ہے، وہاں پر دہشت گردوں سے مقابلہ جاری ہے، انہوں نے 2 بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں ٹکرائی ہیں، جس سے ہمارے بہت ہی پیارے شہریوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے، شہادتوں کا خدشہ ہے۔ ابھی تک پتہ چلا ہے کہ 9 شہید ہو گئے، حالانکہ جو میں آپ کو فوٹیج دکھا نہیں سکتا، لیکن جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں معصوم بچوں کی جو میتیں ہیں، جو شہادتیں ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب آپ عین اس وقت یہ جو بیچ میں پروپیگنڈے کا تڑکا ہے، یہ جو بھی آپ اسے ریپ کر رہے ہیں پروپیگنڈے کے اندر خبر کو سیکیورٹی ذرائع سے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حملہ ناکام ہو گیا، بھائی اگر یہ ناکام ہے کہ ہمارے ابھی تک 9 شہری شہید ہو چکے ہیں اور حملے سے ابھی بھی ہم نپٹ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم مزید نقصان ہمارا نہ ہو، تو پھر بتائیے کامیاب حملہ اور کیا ہوتا ہے؟ کامیاب حملے میں کیا کوئی 9 لاکھ بندہ مروانا ہے، ہم نے شہید کروانا ہے تو پھر وہ کامیاب ہونا ہے؟ اچھا پھر یہ کہ اگر کامیاب اس لیے کہ وہ کینٹ پر تو وہ پہنچ گئے نا بارود لے کر، کینٹ پر تو حملہ آور ہو گئے، تو اب یہ کسی کا فیلئر تو ہے ظاہر ہے۔ اگر وہ کینٹ کے مرکزی دروازے تک بھی پہنچ گئے یا کسی بھی انٹرنس کے گیٹ پر بھی پہنچ گئے ہیں تو کہیں پر فیلئر تو ہوا ہے نا انٹیلیجنس کا۔ وہ جن کا فیلئر ہوا ان کو بعد میں پوچھیں گے، آج اس سے نپٹ لیجئے، لیکن ہم ان کو بچانے کے لیے پہلے ہی پروپیگنڈا کا ریپ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور پہلے ہی شروع ہو گیا کہ ناکام بنا دیا ہم نے۔ میں اب اس کے اوپر کیا کہوں، آج دن نہیں ہے کچھ زیادہ کہنے کا، لیکن خود ہی اپنی عقل پر ماتم کیجئے کہ اگر یہ حملہ ناکام ہے تو پھر کامیاب کون سا ہونا ہے۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمیں شندانہ گلزار صاحبہ نے ایک بومشل جو ہے ریویل کیا ہے، نیوز یا ایک اسپیکٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر امجد جو اس وقت تو ہماری پارٹی میں ہیں لیکن پہلے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ لیں، سوات سے ان کا تعلق ہے، ان سے بلا کے پوچھ لیں کہ ان کو سرکٹ ہاؤس میں آ کر بندے ان کے پاس جنرل باجوہ نے بھیجے تھے، اور کیونکہ وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو کے پی میں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی مقبولیت ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پر پھر سے طالبانائزیشن جو ہے وہ کی جائے، یہاں پر طالبان کو لا کر پھر سے آباد کیا جائے۔ اور یہ شندانہ گلزار نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر امجد جو ہیں ایم این اے ہیں، ان کو بلا کر آپ پوچھ لیجئے، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، جب پیپلز پارٹی میں تھے تو تب ان کو جنرل باجوہ نے یہ پیغام بھجوایا تھا۔ اچھا اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ جو طالبان واپس آئے تھے اس کا بھی سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ابھی یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر امجد صاحب کو بلا کر نیشنل ٹیلی ویژن پر پھر پوچھ ہی لیجئے، اور اگر یہ جنرل باجوہ نے کہا ہے تو پھر سوچئے کہ ہمارے جو قومی سلامتی کے محافظ ہیں
وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پھر کہاں تک چلے جاتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا جو اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ حقیقت ہے یا وہ حتمی ہے، لیکن جو میں ٹویٹر کے اوپر، جو میں سوشل میڈیا کے اوپر KPK میں رہنے والے لوگ جو وہاں بستے ہیں، جو فرنٹ لائن پر ہیں، جو ان تمام زخموں کو سب سے پہلے خود اپنے بدن پر لیتے ہیں، جن کی سب سے پہلے شہادتیں ہوتی ہیں، جیسے آج 9 شہادتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کا جب میں تجزیہ پڑھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی کی بہت بڑی لہر KP میں اٹھی ہے، یہ اصل میں عمران خان کی مقبولیت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے. یہ اصل میں خیبر پختونخوا کے اندر لا لیسنس کی صورتحال اتنی کریٹ کرنی ہے کہ وہاں پر سب کچھ ملٹرائزڈ ہو جائے، وہاں پر ہر چیز کے اوپر سیکیورٹی کے معاملات آ جائیں، اور جب ایک اتنا سینسٹیو چیز ہو جائے گی تو پھر وہاں پر ہر طرف سیکیورٹی ہوگی، سیکیورٹی کے کنسرنز ہوں گے، تو پھر کاہے کی جمہوریت، کاہے کی مقبولیت، کاہے کا الیکشن، کاہے کی وہاں پر پارلیمنٹ، کاہے کے ممبران، پھر تو ساروں کو صرف سیکیورٹی کی ہی فکر ہوگی. تو اس لیے عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، میں اس کے اوپر حتمی رائے ابھی نہیں دے رہا، کیونکہ دس از اے ویری بگ تھنگ ٹو سے، یا یہ بہت ہی زیادہ، میں یہ کہوں گا کہ کروڈ چیز ہے یہ کہنے میں بھی. حوصلہ نہیں پڑ رہا یہ کہتے ہوئے بھی، دل نہیں مان رہا، لیکن جب حالات دیکھ رہے ہیں تو پھر لوگوں کا جو تجزیہ ہے اس کو سننے میں یا اس کو محسوس کرنے میں انسان کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وجوہات ساری آپ کے اور ہمارے سامنے جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو میں نے رکھنی ہے وہ اڈیالہ جیل سے. آج امپورٹنٹ خبریں ہیں اڈیالہ جیل سے. ایک تو آج جو بیرسٹر سیف صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، بشرا بی بی کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا، ان کی سحری اور افطاری میں جو ہے وہ ان کو تکالیف دی جاتی ہیں، مطلب کہ ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی. آج جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے آ کر ٹیلی ویژن پر بتایا کہ ایسا نہیں ہے، اور ایسی کوئی وہاں پر ان کی سحری اور افطاری میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے. وہ سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اور ان کو عبادت کرنے دی جا رہی ہے. باقی مظالم اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. لیکن شکر کیجئے یہاں پر آپ کا واسطہ عمران خان یا اس کی حکومت سے ہے. ایک وقت یاد کیجئے جب نواز شریف صاحب کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہارٹ اٹیک ہوتا تھا. اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے تھے کہ ڈاکٹر بھی پریشان تھے کہ یہ مریض بچ کیسے گیا. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے؟ یہ سنیے. میرے والد جیل چلے گئے اور وہاں پہ بیمار ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اڈیالہ میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ایک ہارٹ اٹیک ان کو نیب کی کسٹڈی میں ہوا تھا. سروسز ہاسپٹل میں جب مجھے لایا گیا کوٹ لکھپت سے ان کی عیادت کے لیے، تو میاں صاحب کو وہاں پر بھی ایک ہارٹ اٹیک ہوا. سن لیا آپ نے. اب آگے چلتے ہیں. آگے اور بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں وہاں سے آج ڈسکس ہوئیں. ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو بیرسٹر سیف نے اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ شیخ وقاص اکرم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پشاور میں ہیں تو وہ ان سے پوچھ گچھ کریں کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، ان کے پاس اس کی اطلاعات کیسے ہیں. پھر کچھ تبدیلیاں قانونی ٹیم میں کی گئی ہیں. فیصل چودھری ایڈوکیٹ کو قانونی پوزیشن جو ہے وہ چودھری ظہیر کے حوالے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. میرا خیال یہ قانونی پوزیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، عمران خان صاحب کے کیسز لگنے یا ان کی ملاقاتیں اور دوسری چیزوں کے اوپر. پھر بشرا بی بی نے ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتا، مبشر مقصود اوان، ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ، اور ایڈوکیٹ سلمان کو اپنے لیے جو بھی بات چیت میڈیا میں ان سے ریلیٹڈ کرنی ہے انہوں نے یہ کہا گیا کہ یہ وہاں سے کہا گیا ہے. پھر بیرسٹر سیف کے بیان کی تردید تو میں نے آپ کو بتا دی جو وہاں سے ہوئی ہے. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان سے ریلیٹڈ کچھ انسٹرکشنز ملی ہیں عمران خان صاحب سے جو میڈیا میں نہیں کی جا سکتی، اور ان کو لے کر میں فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کروں گا. اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کی. انہوں نے بھی بہت ہی واضح کہا کہ عمران خان صاحب بالکل صحت یاب ہیں، کیونکہ کل ہی ٹوکری والے چچا جو ہیں انہوں نے ایک خبر کی تھی، کائنات ٹوکری والے چچا، انہوں نے خبر یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب کے جو کان ہیں ان میں بہت زیادہ انفیکشن ہو گئی ہے، اور اس سے شاید ان کے سر میں دماغ میں جو ہے وہ انفیکشن چلی گئی ہے. یہ ایسا ماحول بناتے، ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ان سے یہ خبریں کرواتی ہیں. اس کے علاوہ صرف وہی نہیں، پی ٹی آئی کے کچھ اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی ٹویٹس کیے تھے، اور کچھ ٹاؤٹ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی جو ٹویٹ ہیں وہ کیے تھے.
جس پر آج علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور جو لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں وہ ٹاؤٹس ہیں، ان سے اسٹیبلشمنٹ ایسی خبریں پھیلواتی ہے ایک ہراسمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، یا شاید پھر ان کے کوئی مذموم مقاصد ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ وہ بالکل تندرست ہیں اور پوری قوم ان کی حفاظت کی دعا بھی کرتی ہے اور حفاظت کے لیے موجود۔ تو ایک تو یہ آج واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور اس بارے میں جو بھی یہ ساری شگوفے چھوڑے جاتے ہیں اور منہ شگوفیاں کی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک ویلاگ میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک طرف سے ایسی کوئی خبر آتی ہے، اگر آپ کو نہ دیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں ملے ہوئے، اس خبر کو دبا رہے ہیں۔ بات کریں تو ہمارا دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ خبر غلط ہے، اور بات اگر اس کے اوپر نہ کریں اپنے دل کی مان کے تو آپ کے وسوسے ہیں، بات کریں تو سنسنی پھیلتی ہے۔ اسی لیے آپ نے غور کی ہوگی کہ میں اجتناب کرتا ہوں جو بھی خبر جیل سے سورسز کے حوالے سے کوئی بھی دیتا ہے، اور ویٹ کرتا ہوں جب تک مصدقہ بات سامنے نہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کی جائے۔ اس سے ظاہر ہے ڈیلے ہوتا ہے، لیکن کم از کم ہم آپ کو جھوٹ نہیں بیچتے، سنسنی نہیں بیچتے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ آپ کے جو عمران خان اور ظاہر ہے وہ ایک قومی لیڈر ہیں، ان کے ساتھ جو جذبات ہیں، ان کے ساتھ جو سینسٹیوٹیز ہیں، ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ اسی میں ایک ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں، وہ جو سرفراز ڈوگر چیف جسٹس نئے لاہور سے موو کیے گئے ہیں، یہاں پر انہیں چیف جسٹس بنایا گیا ہے، ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں جان بوجھ کر۔ یہ بھی انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ میرے کیسز کو ڈیلے نہ کیا جائے، میرے کیسز کو میرٹ پر سنا جائے۔ جو سلمان صفدر ہیں عمران خان کے وکیل، انہوں نے بھی آج یہی واضح کیا ہے کہ پہلے یہ T20 کھیل رہے تھے، جلدی جلدی چلنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر یہ ون ڈے میچ میں تاریخیں لگانے کے حساب سے اب یہ ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے کیسز میں کچھ نہیں ہے، جیسے ہی کیسز لگیں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ جلد ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور بہت ہی اہم پیغام جو ہے وہ جیل کے اندر سے بھیجا ہے علیمہ خانم صاحبہ کے توسط سے، اور وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کا نام بدل کر عمران خان کرکٹ سٹیڈیم رکھنے کا KPK کے اندر، عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ چلا، مجھے خیر یقین مانیے مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہی اس پر سرزنش بھی ہونی ہے اور ناراضگی بھی ہونی ہے، کیونکہ عمران خان نواز شریف تو ہے نہیں کہ اپنے نام پر پارک بنوائیں، اپنے نام پر سکول بنوائیں، کالج بنوائیں۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور کی جو منطق تھی یا ان کی حکومت کی منطق تھی، اس میں ایک بات درست بھی ہے کہ وہ ایک مایا ناز کرکٹنگ کیپٹن رہے ہیں، واحد کیپٹن جن کے نام پر جنہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، لیکن اس کے باوجود مجھے پتا تھا کہ عمران خان اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ یہاں اس لیے نہیں کہا کہ ہماری حکومت ہے، اور بعد میں جب عمران خان صاحب منع کریں گے تو پھر وہ میرے کھاتے پڑے گی کہ میں نے سب سے پہلے یہ انسٹیگیٹ کر دیا۔ لیکن میں کیا، میرا خیال جو بھی لوگ عمران خان کو قریب سے جانتے سبھی کو پتا تھا کہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کریں گے، وہ اپنے نام پر کرکٹ سٹیڈیم میں نہیں بنوانا چاہیں گے، وہ اپنی اس طریقے سے اپنی مشہوری نہیں کروانا چاہتے، نہ ہی انہیں اس کی بھوک ہے، نہ ہی وہ ایسی چیزوں کو، بلکہ وہ ایسی چیزوں کو شودہ پان تصور کرتے ہیں۔ دوسری طرف باجی تو آپ کو پتہ ہے 60 پیجز کے اشتہارات، اور اس میں سب میں اپنی تصاویر لگواتی ہیں، لیکن عمران خان نے آج منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس اسٹیڈیم کو میرے نام پر نہ رکھا جائے۔ اب میرا ایک مشورہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اگر وہ مانیں آپ کے توسط سے، اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ان تک ضرور پہنچائیے، اور مشورہ یہ ہے کہ جو 26 نومبر کو ہمارے شہید ہوئے ان میں سے کسی ایک شہید کے نام پر وہ رکھ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے اپارٹ فرام پولیٹیکل پارٹی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ورکر ہے نا، پاکستان کی عام عوام ہے، انہوں نے تو وہ بھلے پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، بھلے نون لیگ کا ورکر ہو، بھلے PTI کا ورکر، جو جمہوریت کے لیے نکلتا ہے وہ تو پاکستان کی عام عوام ہے، اور بہت ہی پیورٹی کے ساتھ ان کے تھاٹس ہیں اور سیکریفائز ہے۔ تو ان میں سے کسی ورکر کے نام پر 26 نومبر والے ورکر کے نام پر اسٹیڈیم کا نام رکھا جائے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی، یہ میرا مشورہ ہے، ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ میں پارٹی کے اندر کے جو چینلز ہیں، جو ہمارے فورمز ہیں، ان کے تھرو بھی یہ پیغام جو ہے وہ آگے ضرور پہنچاؤں گا۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آخری خبر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ نومبر 26 کے جو احتجاج تھے، اس کے سلسلے میں نومبر 26 کے احتجاج میں 22 ورکرز ہمارے جو ہیں ان کی ضمانتیں آج مجسٹریٹ شہزاد گوندل صاحب نے مسترد کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ گوندل صاحب نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے معصوم لوگ جو ہیں بیچارے 26 نومبر سے ابھی تک، ایک ویلاگ میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا جس میں یہ ہاشم عباسی کو جو
بیل ملی تھی کہ وہ 6 مہینے میں بھی, معذرت میری, آپ نے کریکشن کر بھی دی تھی اپنے کامنٹس میں, وہ 6 مہینے نہیں, ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ واز سلپ آف ٹنگ. اینی ویز, آج 22 ورکرز کی ضمانتیں جو ہیں وہ شہزاد گوندل صاحب نے مسترد کر دی ہیں. لیکن دوسری طرف غور کیجئے کہ جس نے 6 رینجرز کے اہلکاروں کو کچلا تھا, ہاشم عباسی, پہلے تو اس کے نام پر بائی نیم ایف آئی آر درج نہیں کی گئی کیونکہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. رینجرز کے جو افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے, ان کا ذمہ پی ٹی آئی اور عمران خان پر ڈال کر سیاسی فائدہ اٹھانا تھا, اس لیے پہلے تو ایف آئی آر ان کے نام پر نہیں دی گئی, اور اس کے بعد انہیں میرا خیال 1 لاکھ کے مچلکوں کی عوض جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے. 6 لاشوں پر اگر تقسیم کریں تو یہ شاید, معذرت پھر کریکشن کر دوں, 50,000 کے مچلکوں پر یہ ضمانت دی گئی ہے. تو اگر 6 لاشوں پر تقسیم کریں تو یہ تقریباً 8,000 فی لاش یا 8,500 فی لاش یہ ضمانت ان کو دی گئی ہے. تو ایک طرف جنہوں نے 6 رینجرز کے نوجوانوں کو کچلا, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو ضمانت غلط دی صحیح دی, وہ قانونی تقاضا ہے, ڈرائیونگ کر رہے تھے, جان کے کچلا, غلط فہمی سے. میرا کوئی کام نہیں ہے, میں جج نہیں ہوں, میں جیوری نہیں ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, وہ عدالت کے اندر جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر ہو, میں پورا احترام کرتا ہوں. میں تو صرف موازنہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف 6 لاشوں کا جس کے اوپر جرم کا الزام ہے ایٹ لیسٹ, اس کو ضمانت دے دی گئی, اور جو بیچارے معصوم غریب ورکر ہیں ان کی ضمانت آج مسترد کر دی. یہ وہ ریاست ہے جو ہمیں آیات کریمہ بتاتی ہے, یہ وہ ریاست ہے جو ہمیں باتیں بتاتی ہے. بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.